वेलकम बैक नाजरीन। ये मैंने आपसे कहा था कि बड़ी स्पेशल चीज प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा, और ये जो सेगमेंट है ये बड़ा खास है। मैं पहले आपको याद दिलाऊं, पाकिस्तान में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। वो बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो इसको कर सकते हैं, और इसी अदम एतमाद की वजह से दुनिया ने हमें आसान तरीन चीजें बहुत महंगी बेची हैं और हमारा फायदा उठाया है, हमारे खुद एतमादी ना होने का फायदा उठाया है। यानी हमें लगता था हम कभी भी वेंटिलेटर नहीं बना सकते, हमेशा यूरोप से आएंगे या चाइना से लेंगे। चाइना भी अगर ये सोचता वो भी ना बना पाता, लेकिन अब पाकिस्तान वेंटिलेटर बनाता है। हौसला किया कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा जी बनाएंगे, उन्होंने बनाया। जो चीज भी आप बनाना चाहें दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपके लोग जाकर बनाते हैं। दुनिया के दूसरे लोगों में आपकी तरह के इंसान बैठे हैं, उनकी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस का क्या मुकाबला है। मामला सिर्फ यह है कि वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो हौसला करते हैं, उनको एतमाद मिलता है, जबकि यहां पे एतमाद साजी का फुकतान है। यहां पे लोग डिस्करेज करते हैं, और बाकायदा लोगों को डिस्करेज करने के लिए, उनको एतमाद को खत्म करने के लिए पैसा खर्च करती हैं वो कंपनी जो पाकिस्तान से पैसा निकाल कर लेकर जाती हैं। आज एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अभी थोड़ा ही अर्सा पहले वजीर आजम के साथ जिम्मेदारी संभाली है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और थोड़े ही दिनों में इन्होंने पहला जो कारनामा किया है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए लाए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि लोगों को अच्छी चीजें भी बतानी चाहिए। चीमा साहब ये क्या लेकर आए, आप जरा बताएं थोड़ा लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली चीज़ें तो बहुत सारी हैं जी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जी आप कोई भी स्टोर, फूड स्टोर जहाँ पे इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं, वो आप वहाँ पे जाएं, जो कुछ आपको वहाँ से मिलता है, हम 2 साल के अंदर अंदर हर चीज़ पाकिस्तान में उगा के पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके देंगे। उसकी एक एग्जांपल ये 2 चीज़ें आपके पास पड़ी हैं। हम 600 मिलियन की टी मंगवाते हैं, चाहे हम $600 मिलियन की मंगवाते हैं सालाना। अच्छा, हम और जो चाय हम मंगवाते हैं और मुख्तलिफ कंपनियों की पीते हैं, सच्ची बात है जब हमारी चाय के सामने आती है तो ऐसे लगता है जैसे मतलब वेस्ट है। सो ये हमारी चाय है जी, जो हमने यहाँ पे 7 ब्रांड हमने लॉन्च किए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने खुद इसके ऊपर गवर्नमेंट ने PRC जी, PRC ने बनाया, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने लॉन्च किए, अपनी चाय हमने लॉन्च कर दी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया। और ये आलिफ मतलब जैतून की चाय है। अच्छा, मैंने इतनी अच्छी चाय मतलब अभी रिसेंटली GB में गया था, तो थाइम, वहाँ पे थाइम एक वो दूसरा ब्रांड भी वो इसके मुकाबले की है, ये रहता है। अच्छा, वो इसके मुकाबले की है थाइम। इसके अलावा मुझे अभी तक इसके मुकाबले की नजर नहीं आई चाय। गिलगित बल्तिस्तान में कोई है चाय वो बेहतर है आप कहते हैं? इसके मुकाबले भी है। अदरवाइज मतलब आप कह लें कि ये जो यू कैन से दिस ऑलिव, इसका प्राइस का क्या फर्क है दोनों का? अच्छा, दूसरा ये है कि ये दूध है, ये आप कह लें कि हमारे यहाँ पहले ये नहीं उगता था, ये उगा नहीं रहे थे हम सोयाबीन। $1.1 बिलियन, $1100 मिलियन का मंगवाते थे हम बाहर से सोयाबीन जो है। सो वो तकरीबन आप कह लें बनता है कोई 200 अरब रुपए का, तकरीबन $250 अरब रुपए का बनता है। वो हम बाहर से मंगवाते हैं। 200 अरब रुपए का हम बाहर से सोयाबीन मंगवाते हैं, अभी भी मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहते थे ये हो नहीं सकता, रिसर्च फेल हुई। हमने आके काम किया है तो वो सक्सेसफुल हुआ है। 2 साल बाद इसकी इंपोर्ट खत्म। वो रिसर्च फेल होती थी या कमीशन आ जाती थी? कमीशन भी और हौसला जो आप बात कर रहे थे बेसिकली, यहाँ पे ना मुआशरों को असल में जो इंटेलेक्चुअल है वो गाइड करते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल मुआशरे को हौसला दें तो मुआशरा चल पड़ता है, अगर वो डिस्करेज करें तो मुआशरा बैठ जाता है। यहाँ पे आप कह लें किसी के सियाने होने का या कोई दानिशमंद होने का यही है कि जी हम बहुत पीछे हैं, सदियां लगेंगी, हम उनके बराबर नहीं जा सकते, गोरे गोरे ही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप ये बना के ले आए? तो ये आप कह लें कि ये हम लाए हैं सोयाबीन मिल्क। सोयाबीन मिल्क दुनिया में काफी पिया जाता है, चाइना में सबसे ज्यादा यही पिया जाता है। वो बच्चों को अमेरिका ये वो नहीं, बच्चे भी और बूढ़े भी, ये जो ना आप कह रहे बच्चे भी तो एनिमल मिल्क भी पी सकते हैं, माँ का दूध भी पीते हैं, जानवर का पीते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जाके नॉर्मली दूध जो एनिमल मिल्क है वो मुश्किल होता है। ये बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, इक्वली सारों के लिए, और एंटी एजिंग है। अब इसमें देखें, ये मिल्क हम आज कोहसर मार्केट से लेके आए हैं, दूध 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर इसकी है मेरे पास, ये रसीद है। ये 1 लीटर दूध आपका है 2190 रुपए का। 2190 रुपए का 2190 रुपए का 1 लीटर दूध जी, 2190 रुपए का 1 लीटर दूध। ये सोयाबीन मिल्क है? सोयाबीन मिल्क जी, ठीक है। हम ये जो दूध जो है, इससे बेहतर जो दूध है वो हम दे रहे हैं तकरीबन 200 रुपए का।
یہ آپ نے یہی والا دودھ بنایا؟ یہی والا دودھ بنایا، اس سے بہتر بنایا۔ 1 لیٹر کی، 1 لیٹر دودھ کی کاسٹ کیا ہے پاکستان؟ 200 روپے منافع ڈال کے، ساری چیزیں ڈال کے، سارے منافع بھی ڈال کے، ایکسپینس بھی ڈال کے، سارا کچھ اس ملک میں رہتے ہوئے 200 روپے، 200 روپے میں بڑا ریزنیبل پروفٹ ہے۔ 10 گنا کم ہوگی قیمت، 10 گنا کم قیمت ہوگی، اور باقی سارے پیسے یہاں پہ رہ گئے۔ آپ کا 1.1 بلین ڈالر بھی بچ گیا۔ 1.1 بلین ڈالر بچا۔ پھر یہ کہ اس وقت ہم تقریباً 8 ارب ڈالر کی، 8 ارب ڈالر کا مطلب ہے تقریباً کوئی 1300 روپیہ پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی، ٹوٹل جو پی ایس ڈی پی ہے اس کے زیادہ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا 900 ارب روپے کا سال پی ایس ڈی پی ہے، جو ڈیولپمنٹ کا ایکسپینس ہے، اس سے 1.5 گنا۔ ہم اس وقت 8 بلین ڈالر کا فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں موسٹلی چیزیں اسی طرح کی ہیں۔ چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، دودھ اس طرح کے امپورٹ کرتے ہیں، چاکلیٹ وغیرہ، کافی، اب کافی بھی ہم اگائیں گے۔ چائے کے لیے ہمارے پاس 1 لاکھ، شہد اور زیتون تک ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ شہد کے لیے، شہد کی تو اتنی اچھی ویلی ہے، یہ آپ کا جو پوٹھوار کا خطہ ہے دنیا کا بہترین خطہ ہے شہد کے لیے۔ صرف آپ کا مارگلا میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 10,000 ٹن سالانہ، 10,000 ٹن، 10,000 ٹن، یہ مارگلا اسلام آباد، مارگلا اسلام آباد میں صرف جا کے آپ نے کالونیاں رکھنی ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے انشاءاللہ اس کا افتتاح کرائیں گے۔ ہم مارگلا ہل سے 10,000 ٹن شہد پیدا کیا کریں گے، اور اس خطے میں بیری بڑی شاندار ہوتی ہے، پانی بڑا تھوڑا چاہیے اس کو، بیری بڑی شاندار ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ سدر اسے کہتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا جو شہد ہے سدر کا شہد ہے۔ اور اس خطے کو ہم ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ہنی کا جو آپ کہہ لیں کہ ہوم آف ہنی، ہب آف ہنی، سو ہب آف ہنی ہم سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے ہم مطلب سینکڑوں آپ کہہ لیں لاکھوں ٹن۔ میں ذرا ایک چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں اس میں، یہ اس میں کون سی انگریڈینٹس ہیں؟ آپ نے کیا کیا ڈالا اس میں؟ اس میں ڈالا کچھ نہیں، جو کچھ اس میں ہوتا ہے، کیا نام ہے اس میں جی ہے انرجی ہے، پروٹین ہے، کیلشیم ہے، اور سیچوریٹڈ فیٹ ہے، اور کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پروٹین رچ ہے، پروٹین رچ ہونے کی وجہ سے یہ والے میں کیا ہے، یہ جو یہ باعث ہے، اس میں بھی سیم ہے جی، دکھائیں اس میں بھی سارا کچھ سیم ہے۔ اچھا جی، یہ امپورٹڈ والا ہے، باہر سے آیا ہے، باہر سے آئے، اور یہ لکھا ہوا ہے جی، اس میں بھی انرجی ہے، فیٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، فائبر، پروٹین، ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں، ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں، سیم چیزیں، کوالٹی بھی سیم ہے۔ کوالٹی اس کی بہتر ہے کیونکہ اس میں ہمارے والے کی بہتر ہے، اس کی بہتر ہے کیونکہ اس میں یہ پیور ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ ساتھ اس کا جو یو کین سے کہ کیا اس کو کہیں گے آپ، شیلف لائف کے لیے کوئی اور چیز نہیں ڈالی ہوگی آپ نے؟ نہیں، شیلف لائف کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالی، ٹیسٹ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، مطلب اس میں یہ سبز لاچی کا ہے، اچھا، سبز لاچی سے اس کا ٹیسٹ بہتر ہو گیا، سبز لاچی کی قیمت ایڈیشنل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کہہ لیں کہ چیری ہے، ایک میں مینگو ہے، ایک میں یو کین سے کہ دس، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تجربہ ہے؟ تجربہ نہیں، مارکیٹ لانچ کر دیا جی، آپ نے لانچ کر دیا؟ لانچ کر دیا جی، یہ بھی اور یہ بھی؟ جی جی، دونوں لانچ کر دیا۔ اب اگر کسی نے یہ خریدنا ہے 2,000-2,100 روپے کا یا 2,200 روپے کا، ہاں، تو وہ یہ 200 روپے کا یہ لے سکتا ہے، 200 روپے کا یہ لے 1 لیٹر، یہ تو چھوٹا ہے نا۔ ہاں، اسی طرح شہد کی بات کر لیں، اسی طرح مطلب آپ کہہ لیں کہ آلو کی بات کر لیں، اس وقت یہ چیزیں ہم کتنے کی امپورٹ کرتے ہیں؟ آلموسٹ آپ نے 8 ارب بتایا، لیکن 8 ارب ڈالر میں فوڈ، 8 ارب ڈالر فوڈ ساری آ جاتی ہے نا، اس میں امپورٹ کرتے ہیں، بعض اوقات گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے، اس میں آدھی آئٹمس تو یہی، باقی تقریباً باقی، اور وہ گندم تو اوکیجنل ہی ہے، گندم تو اوکیجنل ہے، باقی سارا کو یہی ہے، چائے ہے، کافی ہے، سویا بین ہے، سویا بین ملک ہے آپ کا، باقی چائے ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی آپ کے لیے۔ ہاں، ہم پستاچیو بڑی دیر سے امپورٹ کرتے ہیں، پستہ یا بادام، بلکہ آپ تھوڑا سا قرآن پاک پہ ذکر کو یاد کریں تو قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا بڑا ذکر ہے، دودھ کا بہت ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، انجیر کا ہے، انار کا ہے، انگور کا ہے، بیری کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ پہاڑوں سے لے کے سمندر تک ہر جگہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ، یہ صحرا میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ نمکین والی زمین میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ جہاں پانی بڑا تھوڑا ہے وہاں بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل، کھجور اس میں یہی ہے، کھجور اس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ہمیشہ چمن کا انگور کہتے ہیں، چمن کیا ہے؟ بلوچستان کی منڈی، اور وہ آتا افغانستان سے یا ہرات وغیرہ سے آتا تھا، ہم نے کبھی انگور نہیں اگایا۔ اب انگور جو ہے جہاں کہیں کسی نے لگایا ہے، چولستان میں لگایا ہے، پہاڑوں میں لگایا ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کے سمندر کے کنارے لگایا ہے، یہ تجربے نہ ہم نے کبھی آلیو لگا کے دیکھا، نہ کبھی انگور لگا کے، جو چیزیں ماضی میں لوگ کنو یا کیلا یا کھجور یا آم چھوڑ گئے تھے، اسی کے اوپر ہم رہے ہیں، اسی پہ ہم نے نئی چیزیں ٹرائی نہیں کی، یہاں پہ نئی چیز نیا سوچے ہی نہیں، نئے سوچنے، مطلب میں پستے کی بات کر رہا ہوں نا، پستہ اس وقت تقریباً بہت مہنگا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنا مہنگا آ رہا ہے، اور ہم ہمیشہ سے منگوا رہے ہیں، کیونکہ پہلے میں باہر سے آ رہا تھا انڈیا، اسی طرح آپ کا اسبگول
ہم انڈیا سے منگواتے ہیں, بلینز آف روپیز کا منگواتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ منگواتے رہے ہیں. اچھا اسی طرح ہلدی, ہلدی تو یہاں پہ ہے آپ کا کتھا جو ڈالتے ہیں, کتھا ایک میڈیسنل پلانٹس ہے, یہ باہر سے منگواتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. کالی لاچی, کالی مرچ, یہ سب یہاں بن جاتا ہے, ہر چیز, کالی مرچ, سبز لاچی, دوسری لاچی, مطلب یو نیم اینی پلانٹ. چیزیں لگ رہی ہیں, یہ سننے میں چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں. 8 ارب ڈالر کی چھوٹی چیزوں کی بات, 8 ارب ڈالر, 8 ارب ڈالر ہے پاکستان کے لیے اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دی جائے تو, جن پہ ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹی بات ہوگی نا, بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بلوچستان, آپ کے پاس 1 کروڑ ایکڑ, 1 کروڑ ایکڑ ایسا ہے جس پہ آپ سویابین, آپ کا آلیو لگا سکتے ہیں, زیتون کے درخت لگا سکتے ہیں. 135 درخت ہیں ایکڑ میں, 2.5 لاکھ کا ہو جاتا ہے ایکڑ. اچھا 2.5 لاکھ کا ایکڑ, سال میں ٹوٹل 3 پانی چاہیے, ایک بار کھاد چاہیے, 100 سال تک پھل دیتا ہے, 100 سال تک پھل دیتا ہے, اس کے بعد بھی زندہ رہتا ہے, پھل تھوڑا کم ہو جاتا ہے 100 سال کے بعد, ٹھیک ہے. 4 سال بعد 3 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے. پاکستان میں نیچرل پلانٹ اس کے 10 کروڑ سے زیادہ ہیں, 10 کروڑ سے فائدہ نہیں اٹھایا, نیچرل پلانٹ نے فائدہ نہیں اٹھایا, ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی, ریسرچ ہی نہیں کی. وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں سوچنے کی دعوت دی ہے, سوچنے کی دعوت دی, کبھی کی ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں 1970 سے ہم آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ایڈیبل آئل 1970 میں امپورٹ کرنا شروع کیا, ہر سال 12% امپورٹ کر رہے ہیں. ہم باہر سے لیتے ہیں, جو کوکنگ آئل ہے جتنا بھی وہ بھی باہر سے لیتے ہیں. 4 ارب ڈالر کا, 4 ارب ڈالر کا ہم تیل باہر سے منگواتے ہیں, اور 1970 سے سویابین آئل تو آتا ہی باہر سے, ہم نے سویابین باہر سے آتا ہے, سویابین تو یہاں اگایا نہیں کبھی ہم نے, ٹھیک ہے. اس طرح مکئی, مطلب ہم نے یہاں کام اس پہ نہیں کیا. ہم نے کبھی شوگر بیٹ پہ کام گائیڈنس بھی نہیں ملی کہ کیا اگانا ہے اور کیا نہیں اگانا. سر یہاں پہ جو علامہ آتا ہے نا, وہ آ کے گندم کی بات, انڈیا کی مثال دینی شروع کر دی. انڈیا کی پیداوار انڈیا کی پیداوار ہمارے برابر ہے اس کی گندم کی, ہم آ کے اس سے بھی مروب ہیں. مطلب جس ملک کا نام لو ہم اس سے مروب ہیں, جس ملک کا نام لو اس سے ہم ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذکر کرتے ہیں. کاٹن کی پیداوار آج بھی انڈیا کی ہمارے برابر ہے, ٹھیک ہے. ہم اس وقت ہماری کاٹن تباہ ہوئی ہے, پھر بھی آج بھی ان کی پیداوار ہمارے برابر ہے. ہم ان کی بھی مثال دینے سے باز نہیں آتے. چلو امریکہ کی دیتے تھے, کسی اور کی دیتے تھے, پھر چائنا کی دینی شروع کر دی, اب انڈیا کی مثالیں دینا شروع کر دی. سو ہم نے کام نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 22 کروڑ ایکڑ ہے, ابھی تک 5.5 کروڑ ایکڑ آباد ہے. اب 138 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے آپ کے پاس. اس پانی کا ایک ایک قطرہ سنبھالے, اور اس میں آپ کے پہاڑوں پہ جہاں برف ہے, اونچے ہیں, سردی زیادہ ہے, اس کے علاوہ 1 انچ یہاں آباد ہونے والا ہے. کسی جگہ کوئی پودا سوٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, کسی جگہ کوئی پودا سوٹ کرتا ہے, کسی جگہ کوئی میڈیسن سوٹ کرتی ہے, کسی جگہ کوئی فصل سوٹ کرتی ہے. جہاں جو سوٹ کرتا ہے پاکستان کا پورا جیولوجیکل عمران جی ہم نے بنا دیا, جی بنا دیا. 22 کروڑ ایکڑ کا بنا لیا, جی 22 کروڑ ایکڑ کا بنا لیا. ہم کہاں پہ کیا کس وقت کب یہ آپ کے پاس ہے؟ مطلب بلوچستان کے سن لیں 32 ضلع ہیں, 32 ضلعوں میں سے 25 ضلع ایسے ہیں جہاں پہ آلیو لگ سکتا ہے, جہاں پہ زیتون ہم لگانے جا رہے ہیں. 25 ضلع, 25 جی بہت بڑا ضلع ہے. اچھا اس میں 12 ضلع ہیں جہاں کاٹن ہوتی ہے. 12 بلوچستان میں اس وقت 3.5 لاکھ ایکڑ میں لگائی ہے, ٹھیک ہے. 12 ضلع ایسے جو دالوں کا ہم ہب بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. 14 ضلع ہیں ایسے جہاں پہ آپ کہہ لیں تو ہم امپورٹ کرتے ہیں, سویابین لگانے جا رہے ہیں. جی دالیں وغیرہ تو امپورٹ کرتے ہیں. دالیں نہیں امپورٹ کریں گے آئندہ, دالیں اب امپورٹ بند کریں گے ان کی. ہم آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان آن ریکارڈ لیا, آپ کی حکومت ختم ہونے میں 2 سال ہے, آپ یہ ان آئٹمز کی امپورٹ کو کہاں تک لے آئیں گے ان 2 سالوں؟ دیکھیں بیسیکلی 2 سال میں تو ہم گرو تیز کریں گے. بیسک اس وقت گیپ کتنا ہے؟ گیپ ہے کہ ہم دنیا سے کوئی 40% سے زیادہ, کوئی 41-42% خوراک کم کھا رہے ہیں. دنیا کھا رہی ہے 2900 کیلریز اوسط, ہم کھا رہے ہیں 2100, 38% یہ ڈفرینس ہے. دوسرا یہ کہ ہم 8 ارب ڈالر باہر سے کی چیز باہر سے منگوا رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آگے آبادی ہماری کو 2.25% بڑھ رہی ہے, 2.2% بڑھ رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 7 سال میں آپ کو 70% اگر آپ کی پروڈکشن گرو کریں تو پھر آپ دنیا کے برابر ہو جائیں گے, ایکول ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. سو جو آج آپ کا پودا لگائیں, ریسرچ لگائیں, کوئی اس کو اپ اسکیل کرنا شروع کریں, ایکڑ بڑھانے شروع کریں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. سو جو ٹائم لگتا ہے, مطلب فرض کریں زراعت اگر بڑھ رہی ہے 2.6%, 7% یا 4% بڑھ رہی ہے, وہ 4 کی بجائے ہمارے اس 2 سال میں 6-7% بڑھنا شروع ہو جائے گی. آگے جا کے یہ بڑھے گی 12-13% کے حساب سے, 12-13-14% کے حساب سے زراعت آگے جا کے جو کچھ اس وقت لگا رہے ہیں. مطلب اس وقت ہم اس سال 50 لاکھ درخت لگائیں گے اس کے آلیو کے. اب 50 لاکھ درخت نے 2 سال بعد پھل دینا ہے, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی اس طرح اس نے آگے بڑھنا ہے. سو ساتھ ہم نے اس کی 25 فیکٹریاں لگائی آلیو کی ایکسٹریکشن پلانٹ جو ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے. جی گورنمنٹ نے اس سال تقریباً کوئی 13 ارب لگایا. اٹلی کا آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ آلیو کا ہے, لگ بھگ. سر دنیا میں ہم سب سے بڑے ایکسپورٹر ہوں گے آلیو کے. آلیو کے. کب تک؟
मेरा ख्याल है अगले 6 या 7 साल लगेंगे, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो जाएंगे। एक्सपोर्टर होंगे। 1 करोड़ एकड़ 135 दरख्त पर एकड़, ठीक है। इसमें इसका जो फल है ये तकरीबन इसमें निकलता है कोई 20 टन, 20 टन पैदावार देता है ये एकड़ में से। 20 टन में से अगर 14-15% निकलता है तो इसका मतलब 3 टन आपका तेल निकल आया एकड़ से। 3 टन आप इमेजिन करें क्या बनता है, आप इमेजिन करें होता क्या है, कितना बहुत बहुत बड़ा पैसा है तो पाकिस्तान को मिल सकता है। तो इसका पोटेंशियल मौजूद है, हम इस पे काम करें। ये एक अच्छी खबर है, और ये तो एक मैं रख लेता हूं अपने पास। जी बिल्कुल रखें। अच्छा, ये एक अच्छी खबर है नाज़रीन, इसको पी के भी देख लेंगे, फीडबैक मैं सोशल मीडिया पे दे दूंगा। तो पाकिस्तान अगर हौसला करे और खुद बनाना चाहे तो बेशुमार चीजें बना सकता है, सिर्फ इनिशिएटिव लेने की देर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।